अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और हम किसी न किसी तरह तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल व जान से और फलों की कमी से उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई जगह फरमा दिया है कि हमें आज़माया जाएगा। देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें ज़रूर ब ज़रूर आज़माया जाएगा, क्योंकि जो जन्नत हमें अता की जाएगी वो हमें ऐसे ही नहीं अता की जाएगी ना। अगर हम दुनिया की कोई डिग्री हासिल करते हैं, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें कितने टेस्टों से पास होना पड़ता है, तभी जाकर हम डॉक्टर बनते हैं। तो इसी तरह जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा असल मकसद है जन्नत को हासिल करना। तो उस जन्नत को हासिल करने के लिए हमारे लाइफ में बहुत सी टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगे। अगर हम उसको पास करेंगे तो हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और तो एक इसका ज़रिया जो यानी कि एक मुसलमान के लिए अगर जन्नत हासिल करना चाहिए तो हमारी इन तीन चीज़ों पर हमारा ईमान होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। पहला है सब्र, शुक्र और तवक्कल। देखिए, सब्र करना चाहिए हमें हर चीज़ पर जो अल्लाह ने हमारी आजमाइशों में डाला है। इंशाल्लाह जब इसकी अक़साम देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्र, तो आपको मैं समझाऊंगी वहाँ पर किस टाइप के चीज़ों से हमें आजमाया जाता है। तो सबकी अलग अलग आजमाइशें होती हैं। उसी तरह शुक्र करना चाहिए, इसी तरह तवक्कल करना चाहिए। अगर ये तीनों पर हमारा ईमान हो, इन तीनों पर हम पक्के जमे रहें तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो आज मैं आपको सब्र के बारे में बताऊँगी। सब्र क्या है, सब्र की मायने क्या है, कि हम सब्र करते हैं या फिर शिकायत। बहुत से लोग शिकायतें करते हैं और कहते हैं कि हम सब्र करते हैं। तो इंशाल्लाह आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप सब्र करती है या फिर अल्लाह से शिकायतें करती है, फिर लोगों से शिकायत करती है। इंशाल्लाह मैं आज आपको इस बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आज का हमारा यही लेक्चर है सब्र के बारे में। तो देखिए, सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान किसी तकलीफ़ या सदमे पर रोए नहीं। सदमे की बात पर रंज करना इंसान की फितरत में दाखिल होता है। तो देखिए, सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान किसी बात पर रोए नहीं। तकलीफ़ होती है इंसान को, तो इंसान को जब तकलीफ़ होती है, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती है, तो इंसान रो पड़ता है। ये इंसान की फितरती तौर पर, यानी कि इट्स नेचर, हमें रोना आ जाता है। लेकिन रोना और शिकायत में फ़र्क होता है। अभी आगे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसीलिए शराइत ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आपको रोना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम किसी की डेथ पर जो रोना पीटना करते हैं उसका मना किया है, उसको नोहा कहते हैं। किसी की मौत पर अपने आप को मारना, पीटना, आवाज़ें निकाल कर रोना, इससे इनकार किया गया है। लेकिन जब आप किसी तरह की आजमाइश हो, परेशानी हो, जब आप रो रही हैं, तो देखिए रोने की भी एक हद होती है। यानी कि कुछ लोग ऐसे मार पीट कर रोते हैं जिसमें लोगों के नाम लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का बहुत ही डिफरेंट काइंड, अलग ही तरह का रोना होता है। वैसे बिल्कुल नहीं रोना चाहिए हमें, कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए, शिकायतें करते हुए, ये सारी चीज़ें कर कर बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। ऑफकोर्स हमें रोना आता है, लेकिन जब रोना आए तो खामोशी से रो लें। यानी कि किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ की वजह से ऐसा हो गया, फ़लाँ की वजह से ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो कुछ भी हम पर आ रही होती है आजमाइशें, वो सारी अगर हम खुद अपने आप पर देखें तो हमारे गुनाहों की या फिर हमारी कोई तायम की, अल्लाह की नाफरमानियों का नतीजा होता है। तभी तो हम इस तरह इतनी मुसीबतों में इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी को भी इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। देखिए, रोना तो हमारे इसमें बेख्तियार है, कभी भी आ सकता है रोना। बहुत लोग कुछ सेंसिटिव होते हैं, उनको भी आ जाता है रोना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसब्री है अगर आप रो रहे हैं तो। देखिए, लोग कहते हैं कि अगर ये सो रही तो रो रही हैं तो बेसब्री है, सब्र नहीं है। तो ये सब बातें सब्र से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखता। इंसान की फितरी तौर पर रोना आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सब्र नहीं है। अलबत्ता सब्र का मतलब ये है कि सदमे के बावजूद, आपकी आजमाइशों के बावजूद, आपकी तकलीफ़ों के बावजूद आप अल्लाह से कोई शिकवा ना हो। यानी कि आपको कोई शिकवा ना हो, किसी से कोई गिला ना हो। जैसे हम कहते हैं आम तौर पर अगर देखा जाए तो सब्र के नाम पर लोग कहते हैं कि हम सब्र करते हैं, लेकिन हम शिकवे शिकायतें इतनी करते हैं, अल्लाह खैर करे। तो सब्र के सदमे के बावजूद भी अगर आप अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करती, लोगों से कोई शिकायत नहीं करती, आपको कोई उनसे गिला नहीं होता, तो ये है सब्र। आप जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है, जिस आजमाइश में रखा है, जिस हाल में रखा है, उस पर सब्र करने का नाम बिना किसी शिकायत के, किसी से शिकायत के, इसको कहते हैं सब्र। तो इसकी एक मिसाल देती हूँ मैं। देखिए, डॉक्टर ऑपरेशन करे, ठीक है, जब डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, किसी भी चीज़ का हो, हम कभी भी हॉस्पिटल जाएं किसी भी बीमारी के लिए, कोई भी ऑपरेशन के लिए, तो इंसान को तकलीफ़ होती है। देखिए, छोटा हो या फिर बड़ा हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं, किसी को कम होती है। कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एकदम से ना लाइट लेते हैं चीज़ों को। तो सबका अलग अलग तरीका होता है अपने पेन को हैंडल करने का। तो अगर आपसे
آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس پر صبر کرتی ہیں. دیکھیے برداشت تب ہوتا جب اس کو آپ وہاں پر خاموش رہے اور دوسروں سے کہے کہ ہمارا یہاں پر پین ہو رہا تھا، ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، اس نے ظلم کر دیا. ہم ایسا تو نہیں کہتے نا. جب ڈاکٹر پریشان آپ کا آپریشن کر رہا ہے تو آپ سب کو بتائیں کہ جب آپریشن ہو جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جائے گی، جو آپ کا درد ہے، جو آپ کی تکلیف ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی. اس کے لیے آپ اس درد کو، اس پین کو خاموشی سے صبر کرتے ہوئے اس کو برداشت کر لیتی ہیں، یعنی کہ اس کو سہہ جاتی ہیں. تو دیکھیے آپ شکایتیں نہیں کرتی نا ڈاکٹر سے، آپ فلاں یوں کیوں کر رہے ہیں، میرا آپریشن اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، ایسے کر دیں، ابھی کر دیں، جلدی کر دیں. اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کرتے جیسے ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی چاہیے، ایسے ہی وقت چاہیے، ہمیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم بہت تھک چکے ہیں. ایسے تو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر، ٹھیک ہے اگزامپل دے رہی ہوں میں، کمپیریزن نہیں کر رہی. ڈاکٹر جب آپ کا آپریشن کرنے والا ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا، کیسے آپریشن کرنا ہے، کیا آپ کو دوائی دینا ہے، کیسے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیسے کتنی دیر آپ کے لیے ریسٹ ہوگا، کتنے دن نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے مائنڈ کو کیا کہتے ہیں، بے ہوش کر آپ کو آپریشن کرنا ہے یا پھر نہیں. تو دیکھیے جب ایک ڈاکٹر اتنی ساری پریکاشنس لیتا ہے، اتنی ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے آپ کو آپریشن کرنے سے پہلے، اور آپ سے ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے آپ صبر کرتی ہیں، آپ ان سے شکایتیں نہیں کرتی. اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سے 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے نا، ہم یہیں ڈگمگا جاتے ہیں. ہمارا توکل نہیں ہے، ہماری آزمائش ہے، ہمارے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے بہتری کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے. جس طرح آپ ڈاکٹر پر بھروسہ کرتی ہے اپنی آپریشن کے لیے، اسی طرح اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ پہ تو ہم نے اتنا بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر 1% کا یا 0% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں. دیکھیے جب آپ صبر کر لیں گی، اللہ پر راضی ہو جائیں، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا اس پر راضی ہو جائیں گی، تو پھر آپ کے زبان سے شکایت ہی نہیں ہوگی. جس طرح آپ ڈاکٹر پر توکل کرتی ہیں، ویسے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وہاں سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ پر توکل چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کی بنی بنائے باتوں پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ پر ٹرسٹ کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ پر آپ کا ٹرسٹ ہوگا، اللہ کے آپ کے ہر کام کے جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے اس پر راضی ہو جائیں گی، تو آپ کو شکایتیں نہیں ہوگی. تو دیکھیے میں اس کو بہت ہی عام سے الفاظ میں سمجھاؤں گی. دیکھیے جب آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے لائف میں، آزمائشی آ گیا، بیماری ہو گئی، کچھ بھی ہو جائے، تو آپ لوگ کیا کرتی ہے بتائیں. ابھی دیکھیں کہ اچھا سا ایگزامپل یہ ہوگا، آپ لوگوں کو ایزی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کی کسی سے جھگڑا ہو گیا یا پھر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، سمجھ لیں کسی سے بھی، فرینڈ سے، کزن سے، ریلیٹیو سے، کسی سے بھی، کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں آپ کی لڑائی ہو گئی، اس نے آپ کو بہت ساری باتیں سنائی، فلاں فلاں فلاں. تو آپ نے نا اس انسان کی ساری باتیں نا خاموشی سے سن لی، آپ نے اس کو اف تک نہیں کہا، ایک ورڈ نہیں کہا، آپ نے خاموشی اس کی باتیں سن رہی تھی. کیونکہ آپ کا تو یہ کانسیپٹ ہے نا، آپ سمجھ رہے کہ میں صبر کر رہی ہوں، اور وہاں پر آپ خاموشی سے سنتی رہی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا بتایا، جو موسٹ آف دی پیپل ہم کرتے ہیں، انڈینس اور پاکستانی تو بہت زیادہ کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں آپ نے سن لی، پھر آپ نے اس کی باتیں سن کر وہاں سے خاموشی سے چلے آئے. اس انسان کا کچھ نہیں کہا، آپ سمجھ رہی تھی کہ میں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے خاطر، اور اس کا پھل بہت میٹھا ہوگا، اللہ اس کا انجام دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، آپ وہاں سے تو آ گئے، لیکن آپ نے فوری کیا بتائے، اپنے پیرنٹس کو بتایا، اپنے فرینڈس کو بتایا، اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن پتہ ہے میں نے صبر کیا، میں نے اس انسان کو کچھ نہیں کہا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ صبر ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے یہ صبر ہے تو دیکھیے، اگر آپ صبر کرتی ہے اللہ کی رضا کے خاطر، جو کچھ بھی انسان بول رہا ہے وہ اس کے کرم ہے، وہ پتہ نہیں کچھ بھی بکواس کر رہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں، میں اللہ کی رضا کے خاطر اگر آپ صبر کر رہی ہوتی ہو نا اس وقت، تو آپ گھر آ کر یا پھر آپ راستے میں ٹریولنگ کے دوران یا کہیں بھی ہو، آپ یہ ساری شکایتیں، اس انسان کی کہی ہوئی باتیں کسی اور کو نہیں بتاتی، کبھی نہیں بتاتی. کیونکہ اگر آپ نے صبر کیا ہوتا ہے تو آپ کے زبان پہ شکایتیں نہیں ہوتی. جب ہم صبر کرتے ہیں نا تو ہمارے زبان پہ شکایتیں نہیں ہوتی کہ فلاں شخص نے ایسا کر دیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، میں اتنا بیمار ہو گئی، میں نے اتنا صبر کیا. بتا یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں کو کہانیاں بنا بنا کر سناتے ہیں، اس میں کچھ مسالہ ایڈ کر کر سناتے ہیں، یہ آپ کا صبر نہیں ہے. اگر آپ
کو آپ کی کسی ابھی جو میں ایگزامپل بتا رہی تھی، آپ کو کوئی برے باتیں کہہ رہا تھا، آپ پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا، تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ اس کی مظلوم بن رہی ہے، یعنی کہ اگر میں آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہی ہوں، اس کو آپ خاموشی سے سن رہی ہے بنا کچھ الفاظ دیے، اٹس اوکے، لیکن آپ اگر اس کی کہیں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ایک بار ایٹ لیسٹ آپ کے حق میں بات کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یو آر ناٹ رانگ۔ جب کوئی آپ کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے تو آپ اس کی باتیں، ہر بات کو خاموشی سے نہیں سن سکتی۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ وہاں پر غلط ثابت ہو جائیں گی، آپ لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ وہ انسان جو باتیں کر رہا تھا وہ صحیح تھا۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یہ باتیں رانگ ہے، ایٹ لیسٹ اب ایک بار تو کہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ساری باتیں سن لیتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا۔ یہ کہاں کا صبر ہے؟ اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ نے اس کو ظلم کو سہا، اور اس ظلم کو سہنے کے بعد آپ نے شکایتیں کرنی شروع کر دی اس انسان کے خلاف، یہ آپ کا انوالو ہو گیا غیبت میں۔ آپ سب کو پتہ ہے غیبت کی کتنی بڑی سزا، غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، یعنی کہ زنا سے بڑھ کر ہے غیبت کی سزا، تو زنا سے بڑھ کر ہے غیبت۔ تو آپ لوگ غیبت کر رہی ہیں، اگر آپ کو کوئی آپ کے اوپر برا بھلا کر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو اس کا سوال کا جواب دیں، اس سے وہیں پر ڈیفینس کریں، اس کو وہیں پر اس کا آنسر کریں، نہ ہی آپ کو جتنی باتیں لوگ آ کر جو سامنے والے کو نہیں سنا کرا کر جو بات نہیں اس انسان کو کہنی تھی وہ اس انسان کو نہیں کہتے، لیکن سارے محلے کو، سارے رشتہ داروں کو، سارے دوستوں کو یہ باتیں کہتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی آبزرو کیا، آپ خود بھی کرتی ہوں گی ایسی چیزیں، دیکھیں آپ صبر کر رہی ہے یا پھر شکایتیں کر رہی ہے یا پھر غیبت میں انوالو ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کا جواب آپ اس انسان کو دیں۔ یہ جو مڈل پرسنس ہوتے ہیں جن کو ہم اس کے بارے میں جوابات دیتے ہیں، تو کیا لگتا ہے وہ آپ کی بات سے خوش ہوں گے، وہ جا کر اس میں کچھ مسالہ ایڈ کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے اس انسان کو۔ اس طرح سے آپ خود گناہوں میں انوالو ہوگی اور دوسروں کو بھی ساتھ گناہوں میں انوالو کر رہی ہے۔ دیکھیں صبر بہت پیارا، جتنا پیارا ورڈ ہے نا، اگر آپ صبر کر لیں گی نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ تو شکایتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کو برا بھلا کے ہے، اس کا جواب آپ وہاں دے سکتی ہے، اس سے ڈیفینس کر سکتی ہے، تو وہی اس انسان کے سامنے کرے، نہ ہی اس انسان کی برائی لوگوں کے سامنے کرے۔ شکایتیں نہ کرے، غیبت میں نہ انوالو ہو۔ دیکھیں جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمارے اچھی نیکیاں بھی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ ابھی تو ہم اس دنیا میں کسی کو 1 روپیہ بھی دینا پسند نہیں کرتے، تو آپ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں بلا وجہ صرف ایسے ہی یوں ہی ٹائم پاس کے لیے کسی کی غیبت کرتے ہوئے اپنی نیکیاں کسی کو کیسے ٹرانسفر کر سکتی ہیں؟ تو دیکھیے شکایتیں نہ کرے، صبر کرے۔ اگر اس انسان نے آپ کو کچھ بھی برا بھلا کہا تو اگر آپ صبر کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو خاموشی اختیار کر لے، کچھ نہ کہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، برا بھلا کہا، آپ نے صبر کیا تو اس کا انجام اس کے لیے اللہ دیکھ لے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ جس نیکسٹ لیکچر میں صبر کرنے والوں کا جو ریوارڈ ہے دنیا اور آخرت میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اتنے پیارے پیارے ریوارڈ ہیں۔ آج میں نے جو آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت مینشن کی، تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اچھا ہو گیا، آپ صبر کریں۔ دیکھیے صبر کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہم شکایتیں کریں، جس میں آپ کو ایکسپلین کری ہوں، صبر کریں، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کریں۔ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر صبر اور شکر کریں تاکہ آپ کی لائف آسان ہو جائے۔ تو غیبت سے بچیں، شکایتیں کرنے سے بچیں۔ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے، یہ صبر نہیں ہے میرے پیارے بہنوں، یہ صبر بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ صبر کرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو آپ کی زبان پہ شکایت ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دل میں اتنی ہی شکایتیں ہیں تو جانماز بٹھائیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں۔ جو تکلیف ہے، آف کورس تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی نے برا بھلا کہا، ہم صبر بھی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو آپ کی ہر ایک درد کے بارے میں، ہر ایک تکلیف کے بارے میں جو اس انسان نے دی ہے اللہ کے سامنے بیان کریں۔ دیکھیے جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے دل کو سکون آتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ ٹرائی کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں ہمیشہ سے اس چیز کو کرتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے انٹروورٹ پرسن، مجھے ہر کسی سے اپنی باتیں شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو بس ایسے ہی میں جانماز بھی نہیں بچایا کرتی، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں کہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کر دیا، مجھے ایسے بتائے، میری تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے،
ہم کسی اور سے شکایتیں کر کے غیبت میں انوالو ہو، گناہوں میں انوالو ہو، اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس کو باتوں کو پتہ ہے جیسے بھی وقت میں اس انسان کی بات ہے، کسی نے مجھے تکلیف دی ہے، اس بات کو اللہ سے شیئر کرتی ہوں نا، آفٹر شیئرنگ دیٹ کیسے شیئر کریں؟ دیکھیں جب سے ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم نے اپنے آپ سے باتیں کرنی ہے. آپ نماز پڑھ کے کر لیں یا پھر خالی جیسے بھی آپ کسی بھی وقت کو اللہ کو پکار سکتے ہیں، آپ اللہ کو اپنی باتیں بتا سکتے ہیں. لٹرلی آپ سے جب بھی میں نے ہر بار، آج بھی میں ہر دن ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی بات ہٹ کر جاتی ہے، کوئی پاسٹ کی بات یاد آ جاتی ہے، ہم کچھ چیزوں سے نہیں نکل پاتے، تو میں فوری اللہ سے باتیں کرنے شروع کر دیتی ہوں. یا اللہ اس کی یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، ایسا ایسا کرے گا. تو ہمیشہ میں نے اس کے آفٹر شیئرنگ مائی تھاٹس اینڈ مائی فیلنگس وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی سکون میں محسوس کیا ہے ہمیشہ. کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کروں. ایون آئی وونٹ شیئر مائی فیلنگس، مائی پرابلمس وتھ مائی پیرنٹس. بہت سی بار وہ بھی کہتے ہیں کہ تم کچھ شیئر ہی نہیں کرتی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا. دیکھیے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے پرابلم ہے. الحمدللہ ہم سب میچور ہیں، اتنی ایج کو پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اچھے برے میں فرق پتہ چلتا ہے، اور کس کو کیا بات بتانی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر پرابلمس کو ہم خود سالو کریں، نہ ہی ہم دوسروں کے پاس جائیں ان سے سجیشن لیں، اٹس اوکے، لیکن ہم ہر چیز پہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں رہ سکتے کہ ہماری یہ پرابلم ہے آپ سالو کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہم شکایتیں اس طرح کی باتوں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے. تو صبر کریں، اللہ کے رضا کی خاطر صبر کریں. جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ، کچھ نہ کچھ کی طریقے پہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس طرح سے اللہ ہماری لائف میں بھیجتے ہیں. صبر کریں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. دیکھیں گی آپ اپنی لائف میں بہت ساری چینجز دیکھیں گی جب ہم اللہ کے خاطر صبر کرتے ہیں، اللہ کے خاطر، صرف اور صرف اللہ کے خاطر، کسی اور کے لیے نہیں. آپ کو اور ایک بات پتہ ہے، جب ہم اس طرح سے شکایتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے. وہ کیسے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے جو فائدے ہوں گے نا اس میں بتاؤں گی. تو اور ایک بات میں نے یہ بھی کہنی تھی کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا بھلا کہیں، آپ کو ظلم کرے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، صبر کے ساتھ ساتھ اس انسان کو بھی معاف کر دیں، بالکل معاف کر دیں. اگر کتنی ہی بڑی تکلیف انہوں نے کیوں نہ دی ہو، اس کو معاف کر دے، دل سے معاف کر دے. دیکھیں معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اور معافی کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا کیا ریوارڈ دے سکتے ہیں، آپ سوچ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی. کیا پتہ آپ کی دوسروں کو معاف کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جنت الفردوس میں بھیج دے. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے کئی ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ وی آر پرفیکٹ، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے بھی کبھی نہ کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی. تو دیکھیں جس طرح سے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، ہم بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر لیں، ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو بھی معاف کر دیا کریں، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو معافی دینے والے؟ معافی دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جب کوئی آپ کا ساتھ کچھ بھی برا کرے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے. اور دیکھیں جب آپ دل سے کسی کو معاف کر دیں تو وہ سکون کو دیکھیں جب ہم کسی کو دل سے نہیں معاف کر پاتے نا، اس کی باتیں ہمارے مائنڈ میں اسٹک ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہے، پریشان کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم کسی بھی چیز پر کمپلیٹلی فوکس نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. جب ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو ہماری فزیکل ہیلتھ میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اور ہر چیز کو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو 100% نہیں کر پاتے. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے اس ساری چیزوں کو. اور ویسے بھی میں پرسنلی کوچ کرتی ہوں، لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے ہم اپنے ٹراما سے، اپنے ڈیفیکلٹ سے باہر آئے، اپنی پریشانیوں سے باہر آئے. کیونکہ جو میں نے لرن کیا اپنی لائف سے، ابھی بھی میں لرن کر رہی ہوں. ایوری ڈے آئی ول لرن سم تھنگ نیو، کہ ہم کیسے چیزوں سے باہر آئے، کیسے مطلب کہ کلوز ہو، گیٹ کلوزر ٹو اللہ. ہم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلوز ہوتے جائیں، ہم کیسے صبر کریں، شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو معاف کر دیں. جو معافی ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا، اس میں جو سکون ہے، جو لذت ہے، آپ خود محسوس کریں. معاف کر دیں اور سب کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تیری رضا کے خاطر سب کو معاف کرتی ہوں، اور جو تکلیف ہے جو لوگوں نے مجھے دی ہے اس پر صرف تیری رضا کے لیے صبر کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. اس طرح سے آپ دعائیں کریں گی، اس طرح سے آپ لوگوں کو معاف کر دیں گی اور صبر کریں گی، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بہت بہترین بن جائے گی، بہت بہترین. تو دیکھیے صبر کا اصل مقصد یہ ہے کہ استقامت یعنی کہ جب آپ کو کسی نے کچھ بھی کہا ہے تو اس پر آپ نے استقامت، یعنی کہ اس پر ڈٹے رہنا.
آپ اس سے انسان کی شکایتیں وغیرہ کچھ نہیں کریں گی، لیکن آپ اس چیز پر راضی ہو جائیں گی، اس چیز کو ہینڈل کرنا سیکھیں گی، اس چیز سے باہر آنے کے راستے ڈھونڈیں گی، نہ ہی بلکہ اس کی شکایتیں کریں گی، غیبت کریں گی، چغلی میں انوالو ہوگی، اس طرح سے کسی کی برائی کریں گی. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو ان ساری چیزوں آزمائشیں وغیرہ آئیں تو صبر کریں. بس یہ کہے اپنے آپ سے کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر صبر کرتی ہوں. پھر کوئی شکوہ شکایتیں لوگوں سے نہ کریں، بالکل بھی نہیں کرے. تو آپ خود دیکھیں گی کہ صبر کتنا پیارا الفاظ، جو ایک صبر کا ورڈ جو ہے کتنا پیارا ہے. اسی طرح جب آپ صبر حاصل کر لیں گی، صبر کرنا آپ کو آ جائے گا، تو آپ کے جو آس پاس ہے وہ لوگ آپ کو کے ساتھ کیسا بھی بیہیو کرے، آپ کو کتنی بھی تکلیفیں دے، کتنی بھی بڑی سے بڑی آزمائشیں آ جائے، آپ کا دل بہت پرسکون ہوگا، اور آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی کہ چلے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائی سے یہ بھی ٹل جائے گی، یہ بھی ہو جائے گی. بس میں نے اللہ پر توکل بنائے رکھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے. تو اس طرح سے آپ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی. صبر کے تعلق سے آپ کے اندر بہت زیادہ چینجز آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے صبر کا میننگ. صبر اور شکایت میں فرق ہوتا ہے. تو آپ لوگ ابھی دیکھیے، سوچیں کہ آپ صبر کر رہی یا پھر شکایت کر رہی، یا پھر اب اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں. بس آج کے لیے یہ تھا صبر کے معنی. انشاءاللہ میں آپ کو صبر کے ٹائپس بتاؤں گی، اور اسی میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم نے صبر کو حاصل کرنا ہے، اور کیسے ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.